अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वक्त के हमरा 4 रोज़ा चीन का दौरा करके वापस लौट चुके हैं और ये दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म और उनके वक्त की जानिब से सवालात बहुत सारे पैदा भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीन पाकिस्तान का साबित कदम साथी और कट्टर खामी और आयरन बरादर है। मजबूत मुआशी ताकत चीन के लिए पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में चीनी सनतें कब मुंतकिल होंगी। दोनों रहनुमाओं का जो मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए पाक चीन कम्युनिटी की तामीर के अज़्म का जो इयादा हुआ है और उस पर कब तक अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म ने मुआशी, ज़रई और सनती तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। चीनी सदर से मुफस्सल मुलाकात जैसी हुई ऐसे पहले कभी भी नहीं हुई, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा है कि चीनी सदर ने बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात की है और ये दौरा जिस हद तक भी कहा जाए उससे भी ज़्यादा कामयाब रहा है। भारत में फैलती अस्करियत पसंदी इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सीपैक के फ़ेज़ 2 में तेज़ी लाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। हुकूमत सरमायाकारी और माहदे की तफसीलात जारी करेगी। और जो मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म के चीनी हम मनसब से, उस हवाले से भी एलामिया सामने आया। दोनों रहनुमाओं के खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ भी सामने आया है और पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी चीन की हुकूमत करेगी, ये भी बताया जा रहा है। इसी के पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह और दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके कीमती वक्त का। सर, दौरा चीन कितनी अहमियत का हामिल रहा है, जिस तरीके से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से और हुकूमती वक्त की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इंतहाई कामयाब दौरा रहा है, आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब दौरा रहा है? पाकिस्तानी मशहद पर इसके असरात आइंदा आने वाले वक्त में क्या मुरतब होंगे? अब्दुल्ला गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की, तो ज़ाहिर है ये एक लाजवाल दोस्ती है और सदर शी जिनपिंग के आने से इक़्तिदार के में तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और इस दोस्ती के मुख्तलिफ रंग दे दिए गए और जिसका भी आपने जिक्र किया कि इसको आने भाईचारे के अंदर जो है वो भी तब्दील किया गया। अब मसला ये है कि जो चीन और पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं उनके अंदर हम एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जो पाकिस्तान की जानिब से बात की जा रही है वो चाइना की पॉलिसी के ऊपर है, जिसमें ख़ास तौर पे ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी है, हांगकांग है, शिनजान है और तिब्बत है। उसके ऊपर जो चीन का मौक़िफ़ है पाकिस्तान उसकी मुकम्मल तायीद करता है। इसी तरीके से बीजिंग का कहना यह है कि जो मसला कश्मीर है उसको यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसके मुताबिक पुरअमन अंदाज के अंदर हल होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से जो अफगानिस्तान के हवाले से भी उन्होंने जो कहा बात की है उसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय पाया गया है कि अफगानिस्तान में अमन और सलामती जो है वो आए। लेकिन साथ ही साथ ये है कि दौरा चीन के अंदर मेरा नज़रिया है कि पाकिस्तान जब से बना है हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से इस्तकबाल जो है हमारे लीडरान का किया गया है और इस बार वो गर्मजोशी जो है वो देखने में नहीं आई। और अब इसको दफ्तर खारजा जो मर्जी रंग देना चाहे वो रंग दे सकता है। दफ्तर खारजा तो कश्मीर पे भी अपने आप को यही कहता है कि हमारी कामयाब तरीन पॉलिसी है, लेकिन दुनिया की नज़र में क्या वो कामयाब है या नहीं है और क्या ग्राउंड के ऊपर वो कामयाब है या नहीं है, ये मेरे ख्याल में हमारी आवाम बहुत बेहतर फैसला करने के उस पोजीशन में है। अब जो वहाँ मुलाकातें भी हुई हैं और दीगर लोगों के साथ मुलाकातें हुई, इसके अंदर पहले तो चाइना की पोजीशन से सोचा जाए। चाइना ये कहता है कि विंटर ओलंपिक्स को, क्योंकि आपको पता है कि वो सारे दुनिया ने उसके ऊपर नुक्ताचीनी की थी और दुनिया ने अपने आप को उससे अलहदा रखा था, इस वजह से किसी भी सरबराह मुमलिकत का चीन जाना जो है वो यकीनन एक कोविड की सिचुएशन के अंदर एक मेरे ख्याल में एक बहुत अहमियत का हामिल है और चीन को इससे बहुत सारे सिफारती फ़वाइद भी हासिल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान अगर कमज़ोरी की पोजीशन में वहाँ जाएगा और हर बार जो हम देखते हैं रज़ाक दाऊद से शुरू होती है ये स्टोरी, बल्कि उससे पहले भी, कि जब सदर शी जिनपिंग का दौरा था और मादी की हुकूमत थी
تو چینی لوگ یہ نہیں بھول سکے کہ اس وقت کی تحریک انصاف کے جو دھرنا جاری تھا اسلام آباد ڈی چوک میں، اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ جو صدر شی جن پنگ ہیں وہ پارلیمان کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوں، کیونکہ یہاں عمران خان صاحب کے لوگ جو تھے اور ان کی پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں دھرنے سے اٹھنے سے اجتناب کیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ چینی ابھی تک اس کو فراموش نہیں کر پائے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عبدالرزاق داؤد صاحب کا ایک پھر بیان آ گیا، پھر اسی طریقے سے سی پیک اتھارٹی سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے متعلق جو کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں سے علیحدہ ہونا، اور پھر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو معید یوسف صاحب کے جو ماضی کے ظاہر ہے خدمات امریکہ کے حوالے سے رہی ہیں، اور وہ چین کو ظاہر ہے چین کے بہت سارے میرے خیال میں اس کے اوپر اپنی ایک ریزرویشنز ہوں گی یقیناً۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل دورہ جو ہے وہ کوئی اتنی کامیابی نہیں پا سکا جس کا واویلا کیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس دورے کی تفصیلات اگر وہ بہت اچھا ہوتا تو اس کی تفصیلات فوری جاری کر دی جاتی، لیکن وہ جاری نہیں کی گئیں ابھی تک۔ اسی طریقے سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ بات آپ کو ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو میرے خیال میں اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوا، کیونکہ یہ بہت اچھی پالیسی ہے یقیناً، اور یہ ماضی میں میرے والد جنرل حمید گل نے یہ باقاعدہ اس کا ایک پیپر لکھا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں ماسکو کی طرف بڑھنا ہوگا، لیکن اس کے اندر ہمیں جو بیجنگ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا جو متوقع دورہ جو روس ہے وہ یقیناً اس میں چین کا ایک اہم کردار ہے۔ چین یقیناً ہمارا ایک آہنی بھائی ہے، لیکن اگر ہم چین کو ناراض کریں گے مغرب کی خوشنودی کے لیے، اور وہ خوشنودی جس میں مغرب نے آج تک ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ ہمارا ایک نیچرل ایلائی بن کے کھڑا ہوتا مغرب، اس نے بھارت کو اس خطے میں اپنے ساتھ چن لیا، اور اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ بالکل تنہا ہو کے رہ گیا، اور جو مغرب کی پالیسیز سے ہاں ایسٹ کے اندر پاکستان کا ابھی بھی ایک میرے خیال میں رتبہ ہے، لیکن اگر ہم مغرب کو خوش کرنا چاہیں گے ایک حد سے زیادہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم سے جو مشرق ہے وہ بھی ناراض ہو جائے گا، جس کے اثرات اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ اعلامیہ بھی اس طرح سے جاری نہیں ہوا، تفصیلات جاری نہیں گئی، اقتصادی صورتحال بھی واضح نہیں ہو سکی ہے، لیکن جو بیانات دیے جا رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے، فواد چودھری کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، وہ تمام تر باتیں اور حقائق اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا، اور بلکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تو کہنا ہے کہ پہلے جتنے بھی دورے ہوئے ہیں، میں 2008 سے وزیر خارجہ کے منصب پر ہوں، لیکن جتنی اہمیت اور جتنا فائدہ مند یہ دورہ رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہا، اور ریزن انہوں نے بتایا کہ کلیئرٹی ہے، جو رہنماؤں کے اندر اور جو قیادت کے اندر کلیئرٹی ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی ایسا ہے، اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر جو چین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس میں کس حد تک چین کا کردار مثبت آگے چل کر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرے خیال ہے یہ جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں، میں ان سے اتفاق رائے نہیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بہت کامیاب دورے جو ہیں وہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے جب صدر شی جن پنگ تشریف لائے تھے پاکستان میں، تو اس ٹائم پہ ہم نے ان کو کس طرح کا ویلکم دیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب کو کس قسم کا ویلکم ملا، میرے خیال میں اس سے مزید کیا گفتگو کی جائے۔ باقی یہ ہے کہ جو اہم ایشوز ہیں وہ ملٹرائزیشن ہے جو کہ بھارت کی طرف سے ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو ایکسائی چین کا ایریا ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر کے اندر، لداخ کے اندر، تو یقیناً ان موضوعات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک اولمپک گیمز کے حوالے سے ہی ایک وزٹ تھا، اور چین جو ہے وہ پاکستان سے میرے خیال میں ابھی کافی دور ہو چکا ہے، اور اس کے اندر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو جو لاحق خطرات ہیں، ظاہر ہے اس کے حوالے سے ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ چین ایک دن میں پاکستان سے دور نہیں جاتا اور ایک دن میں قریب نہیں آتا۔ ان کی جو سوچ ہے وہ ایک بڑی تحمل کے ساتھ وہ سوچتے ہیں چیزوں کو، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہیں اور کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو باتیں جو پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھیں میدان کے اندر، یہ آنا شروع ہو گئی ہیں پاک چین لازوال دوستی کے حوالے سے۔ پھر جو سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ہیں جو کہ خاص طور پہ گوادر اور اس علاقے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، یہ بھی ایک چائنا کے اندر ایک میرے خیال میں اس کے اوپر تذبذب پایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ پاکستان چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم جو ہے اس کو بھی میرے خیال میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو پا رہی جس کا وہ خیال کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے تقریباً 56 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے پاکستان کے اندر ہوئی ہے، اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو میرے خیال میں جو پاکستان کا احساس پروگرام تھا پاورٹی اور ایلیویشن کے لیے، جو کہ غریب آدمیوں کو، وہ اس کو انہوں نے چائنیز سائڈ پہ جو ہے وہ سراہا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ہمارے جو زراعت ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے اور صاف پانی کا مسئلہ ہے، پھر اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں میرے خیال میں سائیڈیں چاہتی ہیں کہ کسی صورت ہمارے آپس میں جو کوپریشن ہے وہ مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کووڈ کو ایک درپیش مسائل ہیں اور جو پاکستان کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو پاکستانی جو بچے جو وہاں زیر تعلیم تھے ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا ہے چین نے کہ ہم جلد اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور جو ٹورزم کے حوالے سے کچھ ایم او یو وغیرہ جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اوور آل کیونکہ 2023 کو ایک سیاحتی سال کا جو ہے وہ چین آغاز کر رہا ہے، تو اس لیے اس حوالے سے ظاہر ہے ٹورزم کے اندر پاکستان میں، لیکن یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بہت سرسری اور بہت جو ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطحی طور پر گفتگو ہوئی، کوئی معنی خیز کوئی ان ڈیپتھ جو بات چیت ہے وہ ابھی تک کسی کی ہی سائٹ پہ سامنے نہیں آ سکی، اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اور اسی طرح سے چینی اخبارات کے مطابق یہ کوئی دورہ میں نہیں سمجھتا اور نہ وہ اخبارات سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت دور رس معاملات کے اوپر گفتگو یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو پائی۔ ٹھیک ہے، سی پیک کے حوالے سے بھارت ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی اپنے ایسے عزائم رکھتا ہے کہ کامیاب نہ ہو پائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ بھارت میں پھیلتی عسکریہ پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے ایک وقت میں دورہ چین، دوسری جانب سے بھارت کی جانب سے شرپسندی کی کیا ایک میسج دینا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ابھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی موقع پر کچھ بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ نظر تو بظاہر یہی آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ کھل کے کھیل رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بھارتی بدنام زمانہ جاسوس کلبھوشن یادو کو آج تک پھانسی نہیں دے پائے، تو اس کے نتیجے میں جو بھارتی جو ایجنٹس ہیں ان کے حوصلے جو ہے ان کو تقویت ملی ہے۔ تو کلبھوشن یادو کے میرے خیال میں اگر اس کی سزا پر عمل ہو جائے تو اس سے بہت سارے حوصلے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اگر پوری طریقے سے ملوث ہے تو کیا یہ سارا کھیل ہم پاکستان میں ہی کھیلتے رہیں گے یا ان کو اجازت دیں گے کہ وہ کھل کھیل کے پاکستان میں جو مرضی وہ کرتے پھریں؟
या उनके खिलाफ हमें कोई मजबूत कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक तरफ हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए मशरिक को नाराज कर रहे हैं, तो फिर ये भी हमें समझना चाहिए कि अमेरिका ही के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से कश्मीर के अंदर भारत के ऊपर बहुत सारे मुकदमात मौजूद हैं। इसी तरीके से जो उनके हवाले से आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो माजी की हुकूमत ने एक डोजियर पेश किया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, तो उसके ऊपर भी कोई जो बलूचिस्तान में भारतीय इन्वॉल्वमेंट थी उसके ऊपर अभी तक यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई मौसर जवाब नहीं आ पाया, और ना ही उस केस को उस अंदाज में उसका ताकुब किया गया जिस तरह के करना चाहिए था। फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जिसके अंदर उसने ये अपना जुर्म कबूल किया है भारत के उसके बतौर एक आरएसएस के नुमाइंदे के, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, ये ढाका में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तोड़ने में मैंने भी किरदार अदा किया था और आरएसएस जो उनकी तंजीम है उसने किरदार अदा किया था। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है ना माजी की और ना ही मौजूदा उसको किसी इंटरनेशनल कटहरे में लेके आई है। ये मेरे ख्याल में हमारी बहुत कमजोरियां हैं, इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के हवाले से एक खास सोचे समझे मंसूबे के जरिए मगरिब से और दीगर जगहों से एक कैंपेन जारी है जिसके अंदर ये साबित किया जा रहा है कि जो अफगानिस्तान मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान की दोस्त नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मुखालिफ है, क्योंकि ये सोचे बगैर और ये दलाइल के को समझे बगैर कि वो अभी एक ऐसी हुकूमत आई है जिसके पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ख़राब हो चुका है, जिसका इकोनॉमिकल सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो उनके पास अभी मौजूद नहीं है। लेकिन हम 20 साल तक जो है वो उस हुकूमत को तो कबूल करते रहे जो अशरफ गनी या माजी में हामिद करज़ई की थी, जिनके पास 10 लाख वोट नहीं थे। लेकिन आज वो लोग जो तकरीबन 95% से ज़्यादा जो अपनी गिरफ्त हासिल कर चुके हैं, हम उनको जो है वो कबूल करने से कासिर हैं, सवाए इसके कि मगरिब का दबाव है। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको सामने नहीं नज़र आती। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसके अंदर हमें बहुत होश से काम लेना पड़ेगा, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी, और ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है इसको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे भारत और वो लोग जो है वो मुलविस हैं जो कि ड्रग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व थे अफगानिस्तान में। आज 20 साल में पहली दफ़ा ये हुआ कि वहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन में जो पोस्ट की काश्त है वो मना कर दी गई, और जाहिर है दुनिया का 93% जो ड्रग ट्रेड था वो अफगानिस्तान से उस वक्त चल रहा था जब गैर मुल्की फौजें जो है वहाँ डेरे डाले बैठी थी। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग जिनका ड्रग ट्रेड को बुरी तरीके से मुतासिर हुआ वो भी पाकिस्तान से जो है वो बदला लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर मगरिब के भी ममालिक शामिल हैं और उसके अंदर इसराइल और भारत का गठजोड़ बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ की लीडरशिप जो है वो अभी तक बैठ के सियासी मसाइल को ही किसी सूरत वन अप एक दूसरे उनकी जिंदगी में नवाज शरीफ, जरदारी और मौजूदा सूरत हाल के अलावा और कुछ नहीं है। कोई मुस्तकबिल की जिसको कहते हैं पेशबंदी जो है वो नजर नहीं आती, और सारा दिन एक इतना झूठ बोला जा रहा है मीडिया के ऊपर, चाहे वो दौरा चीन के हवाले से हो या कुछ और हो। उनके मुताबिक अगर मैं समझूं तो बेहतरीन कामयाब दौरा है और इससे जबरदस्त तो दुनिया में कभी कामयाब दौरा हुआ ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में अगर हमने झूठ से ही काम लेना है तो फिर तो सब अच्छा की रिपोर्ट है तो बेहतरीन हो गया है। अगर सब अच्छा ही है तो फिर वजीर खारजा जो है वो इतने मुतहर्रिक क्यों नजर आ रहे हैं इस सारे एक उलझे हुए दौरे को, एक कमजोर दौरे को ये साबित करने के लिए कि ये कामयाब है। अगर कामयाब होता तो चांद चढ़ता तो सारी दुनिया देखती चांद चढ़ते हुए,
لیکن چاند افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سے نہیں چڑھا جس طرح سے ماضی میں چڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، مطلب جو حالات و واقعات بتائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، اس کے برعکس ہے صورتحال جو آپ نے انالیسز اپنا دیا ہے، اور کمزوریاں جو ہیں پاکستان کی جانب سے ان پر قابو پانا ہوگا تاکہ انہیں کمزوریوں کو دور کر کے ہم جو ممالک کے آپسی ممالک کے برادر ممالک کے تعلقات ہیں ان کو بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ، دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے۔ بات ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وفد کے دورہ چین کے حوالے سے، کس حد تک یہ چین کا جو دورہ کامیاب رہا ہے، اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ یہ جو کامیاب دورہ ہے اور چینی صدر سے ایسی مفصل ملاقات جو ہے وہ پہلے نہیں ہوئی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بات کی ہے کہ چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی کٹر حامی اور آئرن برادر فواد چودھری نے بھی اس کو کافی کامیاب دورہ کیا، حقیقت میں صحیح معنوں میں ریالٹی میں بھی یہ اتنا ہی کامیاب رہا جتنا کہ وزیر اعظم اور ان کے وفد کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر بہت زیادہ وعلیکم السلام سر، بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے وفد کی جانب سے، یہ دورہ پہلے تمام دوروں کی نسبت بہت ہی زیادہ کامیاب رہا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ دورہ اس حد تک کامیاب رہا جتنی اس کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر ہم نے کسی بھی چیز کا اندازہ لگانا ہو تو کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو صاف ظاہر ہے کہ کہنے والے کہیں گے کہ بہت کامیاب ہے، جو مخالفین ہیں وہ کہیں گے جی اتنا کامیاب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلانیہ جاری ہوا ہے وہ تو بالکل سامنے ہے نا، اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں اور یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کی جو لینگویج ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بہت کامیاب دورہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، وہ یہ کہ ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں روس کا دورہ جو پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہے اس کا بھی ارینجمنٹ ہو گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیوٹن اور چینی صدر کا ایک مشترکہ بیانیہ جاری ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ آپ یوں سمجھیں کہ باضابطہ طور پر یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ آپ سمجھیں، کیونکہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے امریکن ہیجمنی کو، پولیٹیکل ہیجمنی کو خاص کر۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نظر میں رکھیں تو مجھے کم از کم دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کچھ دیر تذبذب کی حالت میں رہنے کے بعد پاکستانی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن کون سی رکھنی ہے۔ یہ بالکل بات کلیئر ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ جانے لگے، ایک تو بڑے دھماکے ہوئے، بہت یہاں پر بلوچستان میں افراتفری مچانے کی کوشش کی گئی، اور دوسرا ایک بیان آیا امریکہ کی طرف سے کہ پاکستان اب بھی ہمارا اسٹریٹجک حلیف پارٹنر ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو نظر آتا ہے صاف کہ اگر پریشان ہے امریکہ، اگر اتنا کچھ آپ کو روکنے کے لیے کیا گیا دھماکے، اور ادھر سے جو اعلانیہ جاری ہوا، اس کے بعد پھر پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دورہ بہت کامیاب ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ اس کے اثرات آپ کو جلدی نظر آ جائیں گے چند مہینوں میں۔ ٹھیک ہے، ناقدین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ملنے جلنے میں گرم جوشی نظر آتی تھی وہ اس دفعہ وہ جس طریقے سے استقبال ان کا ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وہ گرم جوشی نظر نہیں آئی، تفصیلات ایک دم سے اس طرح سے واضح طور پر جاری نہیں ہوئی، اقتصادی صورتحال جو ہے وہ تاحال گمگو کی کیفیت کا شکار ہے۔ یہ دو باتیں جو تو اقتصادی تعاون ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو جن لوگوں کا بھی اندازہ ہے اس کے بارے میں میرا خیال انہوں نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ایسے موقع پر اعلان کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پہ وزیر اعظم تو گئے تھے ونٹر اولمپکس کے افتتاح میں حصہ لینے کے لیے، اور یہ تو اس کے ساتھ سائڈ لائنز کے اوپر، لیکن صاف ظاہر بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں جب آپ چین کے صدر سے ملاقات ہو، چین کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو، اور اتنے سارے ایم او یو وغیرہ جو ہوں۔ جہاں تک یہ ریسیپشن والی بات ہے تو چونکہ یہ اولمپکس کا زمانہ تھا اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے، تو اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایئرپورٹ پہ ریسیپشن ہوتی ہے وہ چونکہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا دورہ نہیں تھا، یہ ونٹر اولمپکس کی انوگریشن کا دورہ تھا بنیادی طور پر، تو اس لیے اس چیز کو اس تناظر میں لینا چاہیے
اگر ان کو لینے کے لیے آ جاتے ان کے برابر کے لوگ تو پھر وہ اور بھی لوگوں کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑتا. تو پروٹوکول کے لحاظ سے جو استقبال ہوا وہ بالکل درست تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں افغانستان کو لے کے کہ مغرب سے جو کمپین چلائی جا رہی ہے، اور وہ کمپین ایسی چلائی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی دوست حکومت نہیں ہے افغانستان کی جو حکومت ہے، اس طرح کی کمپینز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ثابت ہوگی؟ جبکہ امریکہ بھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر مان رہا ہے، اور امریکہ کے جو معاملات افغانستان سے ریلیٹڈ جو جڑے ہیں، اور افغانستان کو جو پاکستان اسٹیبل کرنے کی پوزیشن کے حوالے سے کوششیں جاری رکھی، اور چین سے بھی اس حوالے سے یقیناً ملاقات میں گفت و شنید بھی ہوئی ہے. جی، ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین، پاکستان اور افغانستان کی سہ طرفہ ملاقات کا فیصلہ ہوا ہے. یہ میرے خیال بہت اچھا فیصلہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم ملکوں کے انٹرسٹ اس ریجن میں دیکھیں تو اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کون چاہے گا کہ سی پیک نہ بنے، کون چاہے گا کہ گوادر ڈیولپ نہ ہو، کون چاہے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات آپس میں اچھے نہ ہوں، تو جواب ہمیں خود بخود مل جاتا ہے کہ یہ کون سے ممالک ہیں. اس میں سر فہرست بھارت ہے اور امریکہ بھی کوئی زیادہ پیچھے نہیں ہے. تو یہ تو ہماری لیڈرشپ کے ذہنوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس چیز کو بائے کریں یا نہ کریں. جو یہ کاوش کی جا رہی ہے، جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان، ہمیں اس پھندے میں نہیں پھنسنا چاہیے، ہمیں اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں اپنی سوچ بالکل کلیئر رکھنی چاہیے کہ یہ کچھ لوگوں کی کوشش ہو سکتی ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے. 5 سے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اس حکومت کو، نہ ان کو ابھی تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی ہے، نہ اکنامک سٹیبلٹی ملی ہے، نہ ان کی گورننس ان پلیس ہے. تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا کہ جی آپ کی اسپیس استعمال ہو رہی، جو کہ ہو سکتی ہے، ہو رہی ہوگی، اور اس کے ٹھیک ہے شاید بھی ہمارے پاس. تو آپ کے اپنے ملک میں جب لوگ آ کے سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور شہر بند کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو تو آپ نہیں پوچھتے کہ یہ اسپیس کس نے دی ہے ان کو. تو وہاں سے اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا اتنی جلدی میرا خیال درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انگلیاں اٹھانا تو درست بات نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، شرپسند کارروائیاں بھارت کی جانب سے جب یہ دورہ ہو رہا تھا، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھے گا، اور اس کے جو ناپاک اور مذموم مقاصد ہیں وہ اسی طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ جو کوششیں رکھے گا، اور یہ تمام جو پیسفل پروسیس ہے ممالکوں کے درمیان، دوست برادر ممالک کے درمیان، وہ اس پروسیس کو کسی نہ کسی طریقے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا؟ جی، ایک تو یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے 2-3 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ باور کروایا جائے چین کو کہ سی پیک سیف نہیں ہے، اور اس کے لیے تاکہ آگے بڑھنے سے وہ تھوڑا رک جائیں، وہ تو نہیں رکے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں 2 جگہ پہ حملہ کرایا گیا ہے، پنجگور میں اور نوشکی میں، ایک افغانستان کی سرحد کے قریب ہے، ایک ایران کی سرحد کے قریب ہے. تو آپ دیکھیں کتنی ہوشیاری اور چالاکی سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے مابین بھی تعلقات خراب ہوں، افغانستان اور پاکستان کے مابین بھی تعلقات خراب ہوں. چین یہ سمجھے کہ سی پیک جو ہے سیف نہیں ہے، انویسٹرز یہاں سے بھاگ جائیں. تو یہ صاف ظاہر ہے، یہ تو اب میرا خیال کہ ایسی باتیں جو دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو سمجھ سکتا ہے. تو جب آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اس کے درمیان میں لوگ روڑے تو اٹکاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بڑا کام کرنے سے ہٹ جائیں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو پاکستان کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی اپنائے گا؟ کیونکہ سی پیک کے فیز 2 میں تیزی لانے پر اتفاق تو ہو گیا ہے، لیکن خارجی محاذ پر جو کچھ فیصلے آپ کو لگ رہے ہیں کہ وقت کی مناسبت سے کرنے ہوں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اب تو کرنے ہی ہوں گے. آپ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ سردیاں گزرنے میں تقریباً بس 1.5 مہینہ اور باقی رہ گئے. میں افغانستان کی سردی کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر لوگوں کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے وہ خیر عافیت سے اگر اس کو عبور کر جاتے ہیں اور بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا، جس کی ابھی تک کوئی بہت بڑی زیادہ اطلاعات نہیں آئی ہیں، تو وہ ان کو سانس لینے کا موقع ملے گا. اتنے میں یہ چین، پاکستان اور افغانستان کی جو مشترکہ کوششیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے چین، روس، پاکستان، ترکی کچھ لوگ اس کو تسلیم کر لیں، تھوڑی سی وہاں پر اسٹیبلٹی آ جائے، اور یہاں پر جو ہے نا سی پیک چل پڑے، تو یہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے تمام عزائم کے اوپر پانی پھر جائے گا.
ٹھیک ہے، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ یہ پاکستانی حکومت جس طریقے سے کہا ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی، قرضہ جات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ چین سے قرضے لینے کے حوالے سے بھی، اقتصادی معاملات کو آگے پہنچانے کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، کیا ان میں اس حد تک صداقت ہے؟ یہ پاکستان کا امیج جس طرح سے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، اور اس میں ہمارا اپنا بہت کچھ کیا درا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ قرضے لیتے ہیں تو قرضوں کو نان ڈیولپمنٹ ایریاز میں اگر آپ استعمال کریں، مثال کے طور پہ اگر آپ قرضے استعمال کر دیں لوگوں کی تنخواہیں دینے میں اور پینشنیں دینے میں، اور اس کو نہ استعمال کریں کسی پروڈکٹیو سائڈ پر، جیسے کوئی ایگریکلچر کی ویلیو ایڈیشن ہو، کوئی انڈسٹری لگے جہاں سے آپ کو ریٹرنز آئیں، اگر اس قسم کے منصوبے نہ لگائے جائیں، جو کہ ہمارے کیس میں ایسا ہوا ہے، تو پھر تو آپ اس کیس میں پھنس تو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ امپریشن کوئی غلط نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ ابھی ہمیں قرضے لینے پڑیں گے اور قرضے لینے پڑیں گے اور ہم مصائب، اقتصادی طور پہ مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، تو یہ بات تو درست ہے اب بھی، لیکن اگر ہم اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل بند گلی میں ہم نہیں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکلنے کی کوشش تو پاکستان کی جانب سے ڈیفینیٹلی کی جائے گی۔ لاسٹلی ایک ملک کی اندرونی صورتحال بھی دو برادر ممالک کے درمیان میں تعلقات پہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ایک جانب چین کے دورے پر وزیر اعظم عمران خان اپنے وقت کے ہمراہ تھے، وہاں پہ ملاقات ہو رہی تھی، یہاں پہ سیاسی ملاقاتیں بھی چل رہی تھی، اور جو تصاویر سامنے آئے سوشل میڈیا پر اور اس کے حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہی تھی، کیا جو ہمارے اندرونی سیاسی صورتحال ہے، یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، یہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ جو میں تو زیادہ سیاست کی شد بد نہیں رکھتا، لیکن ایک کامن سینس جو ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ اس حکومت کے صرف 1.5 سال رہ گئے ہیں اور ان کے بس میں 2-3 چیزیں بالکل نہیں ہیں ابھی تک، جس میں اقتصادی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، جسٹس سسٹم ہے اور ایسی چیزیں ہیں، تو ایسے وقت پر اس کو ڈسلوج کر کے خود آ جانا تو ایسے کہ پھندا اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن جیتنے کا بہترین اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں، کیونکہ اب اتنا وقت نہیں بچا پی ٹی آئی کے پاس کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو کسی طریقے سے حل کر لے۔ لیکن اگر اپوزیشن کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اگلے 1.5 سال میں سی پیک چل پڑے بہت تیزی سے اور گوادر کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے اور یہاں پر کافی لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں اور پاکستان کی کمر سیدھی ہو جائے، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگلی دفعہ کلیئرلی انتخاب جیتنا۔ تو یہ بھی انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون سی سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ بننے جا رہی ہے۔ اگر تو سچویشن ایسی ہی رہنی ہے جیسی ہے تو ان کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے، اس حکومت کو ڈسلوج نہیں کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ترقی کر جائے گا پاکستان اگلے 1.5 سال میں، پھر وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو صورتحال چل رہی ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے کہ وقت آنے پر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اپوزیشن جس طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہی ہے وہ، اور جس طریقے سے حکومت اپنی اسٹریٹجی کو جاری رکھے ہوئے ہے اندرونی سیاسی محاذرائی کے ساتھ ساتھ جو ممالک کے درمیان تعلقات کو لے کر، جو ایک خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر، اور اقتصادی صورتحال پہ پاکستان جس سطح پر اس وقت کھڑا ہے اس میں کس طرح سے فیصلے کرنے، یہ بھی آنے والے وقت میں ہی واضح ہو سکے گا۔ بہت شکریہ جنرل ٹائر نعیم لودھی صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان اپنے وقت کے ہمراہ دورہ چین کر کے واپس لوٹے ہیں۔ اس دورے کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کہ واقعی یہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے آئندہ آنے والے وقت میں اس کے پاکستان کے معاشی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس حوالے سے بات ہوئی۔ پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے میزبان رم چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔